यस्सु की पैदाइश मुख्तलिफ, कुंवारी मरियम से पैदा होना उसका। दूसरा, यस्सु के मौजज़ों की कुदरत। फिर सबसे खास बात, वो एक बेऐब इंसान था। बाकी जितने भी पैगंबर गुजरे, सबको अपनी गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा से दुआ करनी पड़ी, खुदा से मुआफी मांगनी पड़ी, लेकिन यस्सु एक बेऐब इंसान था। और यस्सु का मुजस्सम खुदा होने के नाते उसका ना कोई शुरू और ना कोई आखिर था। यस्सु मसीह वो वाहिद इंसान है, वो वाहिद लीडर है जो मोहब्बत का बानी है। जैसे पहले भी कहा गया कि जब वो औरत गुनाह में पकड़ी गई तो उसने उसको कहा, मुआफी का पैगाम दिया उसने उसको, और उसको ये कहा कि जा फिर गुनाह ना करना। यस्सु वाहिद है जो मोहब्बत का बानी है, और उसका जो सबसे बड़ा कारनामा है, उसका वो जो मुख्तलिफ है दूसरे लोगों से, दूसरे पैगंबरों से, पहली चीज वो पैगंबर नहीं था, वो मुजस्सम खुदा था। उसने इंसानियत के गुनाहों के लिए अपनी जान दी। यीशु वाहिद शख्स था, शख्सियत था, वाहिद शख्स था जो मरने के बाद जिंदा हुआ। ऐसा कोई और पैगंबर नहीं। यीशु वो वाहिद शख्सियत है, वाहिद पैगंबर है जिसके ऊपर कोई किताब नहीं नाज़िल की गई, कोई सहीफा नहीं नाज़िल किया गया, उसने कोई किताब नहीं लिखी, उसके ऊपर किताबें लिखी गई। अनाजील, चारों अनाजील के मुसन्निफ ने यीशु की तालीम और उसकी अलूहियत को बयान किया, मुख्तलिफ ज़ावियों से किया। मत्ती ने यहूदियत का पहलू सामने रखा, लूका ने जनरल पहलू सामने रखा, मरकस ने और पहलू से बात की, जॉन जो था उसने उसकी अलूहियत को बयान किया कि वो मुजस्सम खुदा था। क्यों किताब नहीं उसके ऊपर नाज़िल की गई? इसलिए कि वो खुद कलाम था, वो खुद किताब था, वो खुद जो था सहीफा था। यीशु वो वाहिद शख्सियत है जो दोबारा दुनिया में आने वाला है, किसी और ने ये क्लेम नहीं किया। और फिर यीशु वो वाहिद शख्स है जो कि दुनिया का इंसाफ करेगा। ही विल बी ए सुप्रीम जज, जो कि अदालत करेगा, हमारे गुनाहों को परखेगा, हमारी निजात को परखेगा, हमें मुआफी को परखेगा। यीशु जैसे परवाज भाई ने कहा कि यीशु ने जंगें नहीं लड़ी। यीशु वो वाहिद लीडर था जिसने जंगें नहीं लड़ी। आप दूसरे लीडर्स को देख लिए, जरतश के जो जरतोर है उन्होंने आहूरा के साथ जंग की, इब्राहिम ने जंगें लड़ी, मूसा की सारी तारीख जो है जंगों से भरी पड़ी है, हजरत मोहम्मद ने जंगें लड़ी। हिंदुओं का हर देवता जो था वो जंगजू देवता था। इंदिरा ने जंग लड़ी, हनुमान ने जंग लड़ी, कृष्णा ने जंग लड़ी, राम ने जंग लड़ी, लेकिन यीशु का जो सबसे बड़ा हथियार था मोहब्बत का था, और वो हथियार उसने अपने कलाम के जरिए बहुत अंजाम दिया। इसलिए यीशु जो था वो मुख्तलिफ था। और फिर दुनिया में दूसरे सारे जो नबी हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं, यीशु की कब्र खाली है, वो जिंदा हुआ। और फिर यीशु वो वाहिद शख्सियत है जिसका ओल्ड टेस्टामेंट में या जिसका तारीख में जो था नबूवतें इसके मुतल्लिक की गई, किसी और नबी या शख्स या पैगंबर के लिए इतनी बड़ी 2,500-2,000 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट में 300 उसके नबूवतें हैं। लेकिन जबकि यीशु के ऊपर तो कोई किताब नाज़िल नहीं हुई थी, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो इस बात का अहले किताब होने का हमें टाइटल देते हैं।
اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب ہے. لیکن یہ اہل کتاب کا جو ٹائٹل جو ہمیں مساوی کرتے ہیں، جو مسیحیت کو مساوی کرتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو مساوی کرتے ہیں دوسرے پیغمبروں کے ساتھ، یسوع یا کرسچینٹی اہل کتاب نہیں ہے. وہ یہ جو لقب قرآن میں استعمال کرتے ہیں، اہل کتاب قرآن مجید میں بلیورز اور ڈس بلیورز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یسوع کتاب لے کے نہیں آیا تھا، اس لیے ہم مسیحی اہل کتاب نہیں ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل نجات ہیں، ہم اہل حیات ہیں. اس لیے مسیحیت بھی فرق ہے، یسوع بھی فرق ہے، یسوع بھی یونیک ہے، مسیحیت بھی یونیک ہے. یہی جو یسوع کی شخصیت کے جو کریکٹر ہے اس کو یونیک کرتے ہیں، اس میں جو ہے وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے مذہبی لیڈروں میں نہیں پائی جاتی. تھینک یو سو مچ عابد صاحب، بہت شکریہ. آپ نے یہ جو آخر میں بات کی کہ ہم اہل نجات ہیں، اہل ایمان ہیں اور اہل حیات ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور جی میرا خیال پروفیسر صاحب کی آواز نہیں آ رہی، اور آواز آ رہی ہے تو بڑی انٹرپشن ہے اس میں. تو اب مجھے نہیں پتا وہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو چلیں کھنہ صاحب آگے چلتے ہیں. آپ بھی اسی موضوع پر، جیسے یسوع المسیح کی کیا دوسرے رہنماؤں سے کس طرح مختلف ہے، یہ شخصیت دوسرے رہنماؤں سے، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے کس طرح مختلف ہے. یہ جو 2000 سال پہلے گزرے ہیں، جو ہمارے بادشاہ تھے، لیڈرز تھے، دنیا میں مختلف طرح سے آئے، مختلف جگہوں پہ آئے، مختلف علاقوں سے آئے، مختلف لوگوں کے لیے آئے، تو یسوع المسیح انہیں منفرد نظر آتے ہیں. ان کی تعلیم، ان کی بات چیت، ان کا انداز، وہ بذات خود ایک بہت بڑی شخصیت، وہ خدائی اور انسانی شکل میں تھے. جی کھنہ صاحب. جی آپ نے کویسچن پوچھا کہ یسوع مسیح کی لیڈرشپ جو ہے وہ دوسروں سے فرق کیسے ہے. جی جی ٹھیک ہے. ڈیو ریمزی یہاں پہ امریکہ میں ایک بہت بڑے مینجمنٹ اور فائنانس گرو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ میں مین کانسیپٹ جو ہے نا وہ سرونٹ لیڈر کا ہے، باقی سارا کچھ فراڈ ہے. سرونٹ لیڈرشپ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ یسوع المسیح کی ذات سے آتا ہے. بہت خوب، واہ واہ، ٹھیک ہے. زبردست. اس کے علاوہ جو لیڈر سرو نہیں نہ کرنا جانتا وہ لیڈر نہیں ہے. مختلف آپ لیڈرز کی دنیا میں اگزامپلس دیتے ہیں، وہ سرو کرتے نہیں، دوسروں سے سروس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بڑے بڑے لیڈرز کو، رہنماؤں کو دیکھ لیں تو ایک تو یہ ہے کہ سرونٹ لیڈر. اور آج کی دنیا میں بھی میں پھر وہی بات کروں گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں اور جو کامیاب اور جینون لیڈر ہیں، ان کی سب سے بڑی کوالٹی جو ہے وہ ان کی سروس سے نظر آتی ہے. آپ مدر ٹریسا کو دیکھ لیں، آپ بڑے سے بڑا حکمران چھوٹے قد کی مدر ٹریسا کے سامنے لے آئے، وہ اس کے سامنے چوہا اور بونا بن جاتا ہے. یہ ہے یسوع مسیح کی لیڈرشپ کی پاور. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ. دوسری جو چیز ہے نا لیڈرشپ میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ آگے لیڈر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کی جو جینون چیز ہے وہ آگے لیڈر کریٹ کرتا ہے. ایک تو لیڈر کریٹ کرتا ہے اور دوسرا لیڈر کیسے، کس ٹائپ کے لیڈر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت سارے سپاہی، جنگجو اور وہ کریٹ کر کے آگے بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے آگے مزید انسانوں کو مارنا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیڈر نہیں ہیں. آپ کی ایجوکیشن، آپ نے جو تعلیم دی ہے، جو ٹیچنگز دی ہے آپ نے، اس میں پاور کوئی نہیں ہے. جب آپ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی جان لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کی جو لیڈرشپ ہے اس میں جو کنونسنگ پاور ہے وہ ہے. اچھا دوسری بات ہے، آج کل مختلف جو ادارے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیڈرشپ کے حوالے سے ایک چیز یہاں پہ امریکہ میں بہت بولی جاتی ہے، ریچنگ ٹو دا ون. وہ یہ تھا نا 99 کو چھوڑ کے ایک کو جانا.
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا انڈیویجول جو ہے آپ اس تک پہنچے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریچ ون ٹیچ ون، اور اس طرح سے. تو ایک انڈیویجول تک جو ہے وہ یہاں پہ کسی نے نظم لکھی تھی کہ انسان چاند تک پہنچ گیا لیکن ہم سائے تک نہیں پہنچ سکا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. لیکن پرواز صاحب نے ایورسٹ بھائی نے اگزامپل دی، وہ عورت جو گناہ میں پکڑی گئی. اسکالرز کہتے ہیں اس پورے جو واقعہ ہے اس میں سب سے خوبصورت فکرہ یہ ہے کہ جان نے لکھا کہ وہ عورت اور یسوع اکیلے رہ گئے. یہ ہے لیڈرشپ کہ ایک دکھی انسان ہے، گناہ گار ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ سیویئر اکیلا رہ جاتا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ گناہ گار آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو پھر یہی کمال ہے یسوع المسیح کا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ گاسپل رائٹر میتھیو، ٹھیک ہے، متی کا نام جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ. ٹھیک ہے. اچھا، متی کا ایک دوسرا نام بھی ہے لاوی. یہ لاوی جو تھا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ خدا کی خدمت کے لیے تھے یہ لوگ. جی جی. اچھا، اب نام پہ غور کریں، خدا کا تحفہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے، میننگ یہ بن رہے ہیں میتھیو لاوی. اچھا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے روم کی خدمت کر رہا ہے، فیملی نے گھر سے باہر نکال دیا، یہودی ریجیکٹ کرتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں، رومی حکومت اس کو پروٹیکشن دیتی ہے کہ کوئی اس کو رستہ چلتے ہوئے پھڑکا نہ دے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ متی کی ذات میں ہے. کوئی بندہ امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک لیڈر چلتا ہوا آئے گا اور اس ریجیکٹڈ آدمی کو جو فیملی سے کمیونٹی سے ریجیکٹڈ ہے اس کو کہے گا کہ میرے پیچھے ہو لے. اور نہ صرف اس کو اپنے پیچھے بلا لیتا ہے بلکہ گاسپل آف میتھیو میں مبارک بادیاں اٹسیلف اتنی بڑی ٹیچنگ ہے. ایورسٹ بھائی بات کر رہے تھے کہ میتھیو جو ہے وہ جیسس کو ایز اے کنگ پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مبارک بادیاں جو ہیں وہ بادشاہت کا منشور ہیں. آپ دنیا کی کسی بھی بادشاہت میں جا کے جو ہے اس کو رکھ لیں. یہ ریسنٹلی کسی بندے نے کہا تھا مبارک بادیاں فالو کر لو تو امریکہ میں 17,000 کا قانون جو ہے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قیادت ہے جیسس کرائسٹ کی جو اس میں فرق ہے. ایک میں آپ کو اور پرسنل جو ہے بیہیویئر بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیڈر کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کوئی فرق کیوں ہے؟ امپیکٹ دیکھیں کہ ایک بندہ کھانے کے میز پہ کہتا ہے کہ آپ میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. مجال ہے کسی نے دوسرے پہ انگلی اٹھائی ہو. جنہوں نے نہیں بھی پکڑوانا وہ بھی اپنا سیلف انالیسس کرنے پہ تو استاد کہیں میں تو نہیں ہوں. مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں دنیا میں آج کوئی اتنا بڑا حوصلہ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو یہودیوں کا فقی فریسیوں کا پرابلم یہ تھا سیلف رائچسنس جو ہے نا کہ وہ سارے گناہ گار تھے لیکن وہ سیلف رائچسنس سے باہر ہی نکلتے تھے. ایک ان کا یہ پرابلم تھا. دوسرا وہ کہتے تھے